अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इन यमसस्कुम कर्हुन फक़द मस्सल कौम कर्हुम मिस्लुहु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदअल इस्लामु गरीबन व सयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम अमीर हल्का कर्नाटक डॉक्टर साद बिलगामी साहब, सदर GIO कर्नाटक सुमैया रोशन साहिबा, मोहतरमा अमतुर रज़ाक साहिबा और कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाक़ों से आज के इस प्रोग्राम में शरीक हौसलामंद और जवां आज़म बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि कर्नाटक की GIO के प्रोग्राम में शायद पहली दफ़ा मुझे शिरकत का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए, आप सबको हौसला और इस्तिक़ामत अता फरमाए, आपके लिए राहों को हमवार फरमाए और अपने मकासिद में अजीम कामयाबियाँ अल्लाह ताला आप सबको अता फरमाए। इस वक्त यकीनन जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, इस्लाम के मानने वालों के सामने, मुसलमानों के सामने बहुत से चैलेंज हैं। कर्नाटक में जो हिजाब के नाम पर कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की गई है, उसको लेकर सारे मुल्क में तशवीश पाई जाती है। हिजाब जैसी चीज को, एक बहुत ही हार्मलेस चीज को कंट्रोवर्शियल बनाने की, मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि वाकया यह है कि हमारे मुल्क में हमेशा हिजाब को लेकर बहुत ही एहतराम का, रिस्पेक्ट का रवैया रहा है। हया और शर्म, मॉडेस्टी और पाकीज़ा लिबास, ये हमेशा हिंदुस्तानी औरत की अलामत रही है, हिंदुस्तानी औरत की पहचान रही है। इसलिए हिजाब को भी, पर्दे को भी जो मुसलमान ख़वातीन करती हैं अल्लाह के हुक्म से, उसको भी इस मुल्क में सदियों से रिस्पेक्ट की निगाह से, एहतराम की निगाह से देखा गया है। और हमेशा हम देखते रहे हैं कि अगर कोई बाहिजाब खातून, बाहिजाब लड़की बाहर आती है तो हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, मुख्तलिफ हिंदुस्तानी फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सभी उसका एहतराम करते हैं। बसों में, ट्रेनों में, हर जगह हम देखते हैं कि बाहिजाब खातून का सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, उसके लिए सहूलतें फराहम करते हैं। तो हिंदुस्तान की तहजीब में हमेशा हिजाब को लेकर रिस्पेक्ट का, एहतराम का रवैया रहा है। ये तो बाज़ यूरोपीय मुल्कों का शेवा था,
کہ وہ حجاب کو اپنے کلچر کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے تھریٹ سمجھتے تھے، خطرہ سمجھتے تھے اور اس کی مخالفت کرتے تھے۔ تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بالکل اجنبی ٹرینڈ ہے، فورن ٹرینڈ ہے، اس سے ہمارا ملک کبھی بھی آشنا نہیں رہا ہے۔ یہاں کی تہذیب کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے یہ ایک فورن ٹرینڈ ہے۔ ہمارے ملک کا مزاج کبھی حجاب کے حوالے سے ایسی مخالفت کا، ایسی اپوزیشن کا متحمل نہیں ہوا ہے۔ تو ہمارے ملک کے رواج میں، یہاں کی صدیوں کی پرمپرا میں، پوری ہسٹری میں کسی زمانے میں بھی حجاب کو لے کر کبھی مخالفت نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہر زمانے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا احترام کیا جاتا رہا ہے، رسپیکٹ کیا جاتا رہا ہے۔ خواتین کا اور لڑکیوں کا سر ڈھانکنے کا عمل، حجاب جو لازمی حجاب ہے، جس پر سارے مسلمان متفق ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ سر ڈھانکا جائے، ساری باڈی کو کور کیا جائے، تو سر ڈھانکنے کا عمل خود اس ملک میں ہمیشہ رائج رہا ہے۔ تو ایسی چیزوں کی بھی مخالفت ہونا اور ان کو کنٹروورسی کا مرکز بنانا، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، پورے ملک کے لیے تشویش کی بات ہے، کنسرن کی بات۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے تشویش کی بات نہیں ہے، پورے ملک کے لیے تشویش کی بات۔ پورے ملک کے باضمیر لوگوں کا ضمیر اس پر بے چینی محسوس کرنا چاہیے۔ تو ہمیں پورے زور و شور سے یہ بات کہنی چاہیے کہ حجاب کی مخالفت، یہ جہاں اسلام کی مخالفت ہے، وہیں بھارت کی صدیوں کی روایت کی مخالفت ہے۔ یہ یہاں کی تہذیب کے خلاف ہے، یہاں کی پرمپرا کی، یہاں کی مریادہ کے خلاف ہے۔ حجاب عزیز بیٹیوں ایک باوقار لباس ہے، ایک ڈگنیفائڈ ڈریس ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اپنی انتہائی محترم خواتین کو، جن کو وہ محترم سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں، ہولی سمجھتے ہیں، ایسی خواتین کو اسی لباس میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ وہی لباس ہے جس میں دنیا کے سارے عیسائی بھائی بی بی مریم کی تصویر بناتے ہیں۔ سیتا جی کی جو تصویریں ہمارے ہندو بھائی بناتے ہیں، اس میں بھی وہ اکثر سر کو ڈھانکے رہتی ہیں۔ تو جس لباس کو دنیا کی ساری قومیں اپنی مقدس خواتین کا لباس سمجھتی ہیں، اس کے ساتھ وابستہ کرتی ہیں، اسلام نے ہر خاتون کو، ہر لڑکی کو وہی لباس دیا ہے، کیونکہ حوا کی ہر بیٹی محترم ہے، ہر بیٹی مقدس ہے۔ ہر بیٹی کی طرف اٹھنے والی نگاہ احترام کی، تقدس کی، عزت کی، رسپیکٹ کی نگاہ ہونی چاہیے، یہ اسلام چاہتا ہے۔ افسوس کہ فرقہ پرستی کی آگ میں یہ پاکیزہ تصور اور یہ مقدس جذبہ، اس کو کنٹروورشل بنانے کی اور متنازع بنانے کی انتہائی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کرناٹک کی لڑکیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان حالات میں صبر و استقامت کی غیر معمولی قوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں یہاں دلی میں بیٹھا ہوں، پورے ملک سے یہاں خبریں آ رہی ہیں، ہندوستان کے ہر کونے میں مسلمان کرناٹک کی لڑکیوں کے حوالے سے فخر کا جذبہ محسوس کر رہے ہیں۔ کرناٹک کی بیٹیوں نے پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، سب کے لیے غیر معمولی مثال قائم کی ہے۔ اپنے پرنسپلز پر، اپنے شعار پر جس استقامت کے ساتھ آپ ڈٹی رہیں، جس پرزیورنس کا آپ نے مظاہرہ کیا، اور دوسری طرف پروک ہوئے بغیر، اپنے ایموشنز کو کسی غلط ڈائریکشن میں آگے بڑھنے دیے بغیر، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، کریج کے ساتھ، لیکن کمیونل ہارمونی کو برقرار رکھتے ہوئے
پیس کو برقرار رکھتے ہوئے جو کوششیں آپ کرتی رہی، اس نے پوری امت کو راستہ دکھایا ہے، پوری امت کو روشنی فراہم کی ہے۔ آج پوری امت مسلمہ کو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے عزم و حوصلے میں، استقامت میں مزید اضافہ فرمائے، آپ کے پاکیزہ ایمانی جذبات میں برکت عطا فرمائے، پوری امت میں انہیں عام فرمائے، اور آپ سب کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم سے سرفراز فرمائے۔ عزیز بیٹیوں، اسلام کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مشکلات اور چیلنجوں کے درمیان ہی سے اس امت کے لیے کامیابی کا راستہ نکالا ہے۔ یہ امت ہمیشہ مشکلات ہی سے حوصلہ پاتی رہی ہے۔ رکاوٹوں نے اس کی ترقی کی رفتار کم نہیں کی ہے، بلکہ ہمیشہ تاریخ کے ہر دور میں رکاوٹوں نے اس کی ترقی کی رفتار تیز کی ہے، اسپیڈ اپ کیا ہے اس امت کو۔ چیلنج ہمیشہ اس کے لیے اپارچونٹیز بنے ہیں، مواقع بنے ہیں۔ مصیبتوں سے اور پریشانیوں ہی سے یہ امت ہمیشہ انرجی، پاور، قوت اور توانائی حاصل کرتی رہی ہے۔ تو عزیز بیٹیوں، ان چیلنجوں سے ہمیں گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان میں اپارچونٹیز تلاش کریں گے، مواقع تلاش کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کو یاد رکھیں گے کہ ان مال اسر یسرا، کہ مشکلات ہی میں آسانیاں پوشیدہ ہیں، مشکلات ہی کے ساتھ آسانیاں وابستہ ہیں۔ ان اعظم الجزاء ما اعظم البلاء، کہ بڑے چیلنج کے ساتھ ہمیشہ بڑا ریوارڈ، بڑی کامیابی وابستہ ہے۔ جتنا بڑا چیلنج ہوگا اتنی بڑی اپارچونٹی ہوگی، اتنا زیادہ آگے بڑھنے کا، کامیاب ہونے کا موقع رہے گا۔ تو بڑے چیلنج آ رہے ہیں تو اس سے ہم ہرگز نہیں گھبرائیں گے۔ ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بڑا موقع، بڑی اپارچونٹی عطا کی۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے ابھی اپنی گفتگو کے آغاز میں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات بیان فرمائی ہے کہ ہر مومن کا دل خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی خوشخبری سنائی ہے، غیر معمولی بشارت سنائی ہے، گلیڈ ٹائڈنگ سنائی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ دین اسلام اپنے آغاز میں اجنبی تھا۔ اسلام واز اسٹرینج ان دا بگننگ، بدأ الاسلام غریبا، اسلام started as something very strange۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتوں کو لوگ اجنبی سمجھتے تھے، لوگ اس سے نامانوس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، فورکاسٹ کی کہ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، کہ بہت جلد دوبارہ ایسا ہی ہو جائے گا، دوبارہ اسلام اجنبی بن جائے گا۔ یعنی اسلام کے تصورات، اسلام کے کنسپٹ، اسلام کی تعلیمات، اس میں لوگوں کو نامانوسیت محسوس ہوگی۔ لوگ اسے اسٹرینج تھنگ سمجھیں گے، ایسی چیز سمجھیں گے جس سے وہ ابھی تک واقف نہیں تھے، جس سے ان کا مزاج ہم آہنگ نہیں تھا۔ تو عزیز طالبات، اس وقت یہی کوششیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں کہ اسلام کو اجنبی بنا دیا جائے، اسلام کے تصورات کو اجنبی بنا دیا جائے۔ حجاب جیسی چیز کو، جسے اس ملک کا ہر فرد عزیز رکھتا تھا، پسند کرتا تھا، میں نے عرض کیا کہ رسپیکٹ کے ساتھ حجاب کے عمل کو دیکھتا تھا، آج اس کو غیر ضروری چیز باور کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَطُوبَى لِلْغُرْبَى، کہ غربا یعنی جو لوگ اجنبیت کے شکار ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو عزیز بیٹیوں، میں نے آپ کو مبارکباد دی، لیکن یہ مبارکباد صرف میں نہیں دے رہا ہوں، بلکہ ان سب بیٹیوں کو، بہنوں کو جو ان حالات میں استقامت کے ساتھ اپنے پرنسپلز پر، اپنے اصولوں پر جمی رہی، پرزیورنس کا مظاہرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، زبان رسالت سے ان سب کو گویا مبارکباد سنائی گئی ہے۔
جو بہنیں ان اصولوں کی خاطر ستائی جائیں گی، آئندہ بھی پریشان ہوں گی، تو ان سب کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فطوبی للغرباء، کہ ایسوں کے لیے بشارت ہے، ایسوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو عزیز طالبات، آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد سے بڑھ کر ایک بندہ مومن کے لیے سعادت کی، مسرت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ معراج ہے، ہماری سعادتوں کی اور ہماری مسرتوں کی معراج ہے، ہماری خوشی کی معراج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے، آپ کی مبارکباد کے ہم مستحق بنیں۔ تو یہ موقع ہے ہمارے لیے، اپارچونٹی ہے کہ ہم فطوبی للغرباء کے بشارت کے مستحق بنیں۔ زبان رسالت سے جو بشارت سنائی گئی ہے اس کے ہم حقدار بنیں، وہ عظیم شرف ہم حاصل کریں جس سے بہتر شرف کی دنیا کا کوئی مسلمان تمنا نہیں کر سکتا۔ ہماری تمنائیں جہاں جا کر رک جاتی ہیں وہ ایسی بشارت ہے۔ تو عزیز بیٹیوں، ایسے چیلنج جو آتے ہیں ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہوتی ہے، اس کے مقاصد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے کئی مقاصد ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو وہی ہے، قرآن مجید کی مشہور آیت جس کے ایک فقرے کو آج آپ نے اس پروگرام کا ٹائٹل بنایا ہے اور جس کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو، ڈو ناٹ گیٹ ویکنڈ، نہ غمگین رہو، اگر تم مومن ہو، بلیور ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ اور اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز، زمانے کے اونچ نیچ ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن، ٹرو بلیورز کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی سچائی کے گواہ ہیں۔ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اہم سنت کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح کے حالات میں اس آیت سے ہم کو بڑا حوصلہ ملتا ہے، حوصلہ بھی ملتا ہے، روشنی بھی ملتی ہے، گائیڈنس بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اہم سنت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو ہمیشہ ایک جیسے نہیں رکھتا، حالات عدلتے بدلتے رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ کبھی مسلمان وہ طاقتور ہوتے ہیں، کبھی کمزور ہوتے ہیں، کبھی چیزیں ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، کبھی ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ بتایا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ ابھی میں نے اللہ کے رسول کی بشارت سنائی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ خود بشارت دے رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی راستی کے گواہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے سخت حالات پیدا کر کے کہ ان حالات میں کون اپنے ایمان پر، اپنے پرنسپلز پر، اپنے اصولوں پر پوری قوت سے، استقامت سے جمع رہتا ہے، پرزیورنس کا مظاہرہ کرتا ہے، سچ بات کی گواہی دیتا ہے، لوگوں تک سچ بات پہنچاتا ہے ایسے ماحول میں بھی جبکہ جھوٹ کا، غنڈہ گردی کا غلغلہ ہو۔ حق بات کو جرأت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے لانا یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جس حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو سیپریٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ ان پر اپنے انعامات نازل فرمائے۔ تو یہ مشکل حالات کا، چیلنجوں کا پہلا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزمانا چاہتا ہے۔ ایسے حالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ وارننگ بھی دیتا ہے، خبردار بھی کرتا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش پہ ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں،
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں ڈالتے رہیں گے شاید کہ یہ پلٹ کر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ وارن کرتا ہے کہ ہم اور زیادہ اپنے ایمان کو پختہ کریں، اور زیادہ نیکیوں کی طرف متوجہ ہوں، اپنی کمزوریوں کو دور کریں، اپنی غلطیوں کو دور کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ تعالیٰ سے اور قربت پیدا کریں۔ تو ایسے حالات ایک بندہ مومن کو اس کا بھی موقع فراہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے متنبع کرتا ہے ہم کو۔ تیسری بات، بڑی اہم بات عزیز بیٹیوں، اس پر خاص طور پر توجہ دیجئے، بہت کم آزمائشوں کے حوالے سے، مشکلات کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایسے حالات اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا حصہ، اس کی کسی پوشیدہ اسکیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ، معصوم بچہ، چھوٹا 2 سال 3 سال کا بچہ، اس کو اس کی ماں لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، تو اس بچے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پر ظلم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، دنیا کا سب سے ظالم انسان یہ ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، معذرت کے ساتھ، ایک بچے کے ذہن سے آپ سوچئے تو اس کو لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے ظالم انسان یہ ڈاکٹر ہے۔ اس کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی مہربان ماں کیوں اس ظالم کے حوالے کیے ہوئے ہیں، کیوں اس کو انجیکشن لگایا جا رہا ہے۔ لیکن ماں جانتی ہے، بچہ نادان ہے اس لیے اس کو معلوم نہیں ہے، ماں جانتی ہے، ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ تکلیف جو اس کو ہو رہی ہے اس وقت، یہ اس کے علاج کے لیے ہے، اس کی بہتری کے لیے ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، بڑی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چھوٹی تکلیف دی جا رہی ہے، اس کی بڑی بھلائی کے لیے اس کو ایک چھوٹے شر میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ اس پوری سائنس کو جانتے ہیں، ماں جانتی ہے، ڈاکٹر جانتا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے، نادان بچے کو نہیں معلوم۔ تو عزیز بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے کس بڑے خیر کو پیدا کر رہا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہم نادان ہیں۔ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں، اس کی مشیت کے مقابلے میں ہمارا علم بہت محدود، بہت ناقص ہے۔ تو ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس بڑے خیر کا سامان پیدا فرما رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خیر کا سامان پیدا فرماتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تم کو بری لگتی ہو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تمہیں بہت محبوب ہو اور وہ تمہارے لیے بڑے شر کا باعث ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈھکیل دیا گیا، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ ایک صحرا میں اجنبی جگہ پر ایک کم عمر لڑکا، اس کو کنویں کے اندر ڈھکیل کر لوگ چلے گئے، اب اس کی زندگی کا اینڈ ہے، امیدوں کا خاتمہ ہے، کوئی امید، کوئی ہوپ ایسی حالت میں باقی نہیں رہ سکتی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اندھے کنویں کو مصر کے تخت کا پہلا زینہ بنایا، مصر کے تخت و تاج کا پہلا زینہ بنایا، اور پھر اس کے بعد مصر میں طویل قید، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا زینہ بنایا۔ یہ دونوں زینوں سے، سخت آزمائشوں کے 2 زینوں سے گویا چڑھ کر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے تاج و تخت پر گویا متمکن ہوئے۔ تو محترم بہنوں اور بیٹیوں، ایسے حالات میں ہمیں ان سب باتوں پر، اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم پر نظر رکھنی چاہیے، اور یہی سوچنا چاہیے کہ یہ ان تینوں مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ہم ان حالات میں استقامت کا مظاہرہ کریں گے تاکہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ جو چھانٹ لینا چاہتا ہے نیک بندوں کو، تو ہم اس چھنی میں اللہ کے پاکیزہ، اللہ کے نیک بندوں میں، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اور ہم اپنی غلطیوں، کوتاہیوں کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کریں، اللہ سے تعلق قائم کریں، اور ان حالات میں کیا خیر پوشیدہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اس پر دھیان دیں اور اس خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں یہ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے حالات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو عزیز بیٹیوں، ایسے حالات میں جیسا کہ ابھی ڈاکٹر سعد بلگامی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں دونوں برائیوں سے بچنا ہے۔ سخت حالات میں دو بڑی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک برائی تو ہمت شکنی کی ہے کہ ہم جو ہے ہمت ہار جائیں، کریج لوز کر دیں، ہم فرسٹریٹ ہو جائیں، ڈس اپوائنٹ ہو جائیں اور سرنڈر کر جائیں اور سیریس کمپرومائز کرنے لگ جائیں مایوسی کے شکار ہو کر۔ تو یہ رویہ بھی ایک مومنانہ رویہ نہیں ہے۔ اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ ہم بے صبری کا شکار ہو جائیں، ہم پرووک ہو جائیں، بلائنڈ ایموشنلزم، اندھی جذباتیت کے شکار ہو جائیں، غصے سے بے قابو ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رویے سے بھی ہم کو روکا ہے اور کہا ہے کہ ایسی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ چاہو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اللہ کی پناہ چاہو اور شیطان کی اکساہٹ کے شکار نہ ہو۔ تو رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مشکل حالات کے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کو ہمیں حاصل کرنا ہے کہ ان حالات میں ہمیں ریزیلنس کا مظاہرہ کرنا ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے، اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، فیڈ بیک سمجھنا ہے ان سب چیزوں کو، حالات کو، کہ یہ فیڈ بیک ہے ہمارے لیے، کہ اس فیڈ بیک کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، اپنی سچویشن کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ حسین تر ہیں شکستیں کہ ہر شکست کے بعد، شاعر نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ حسین تر ہیں شکستیں کہ ہر شکست کے بعد ہم اپنے آپ میں کیا کیا سنورتے رہتے ہیں۔ تو اس شکستوں کو اپنے سنورنے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اسپرٹ آف اسٹرگل، اس کو جگانا چاہیے۔ پوشیدہ توانائیاں ہماری مشکل حالات میں وہ جاگ اٹھتی ہیں، قوتیں جاگتی ہیں، صلاحیتیں ملٹی پلائی ہوتی ہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو آپ کو اونچا اڑانے کے لیے یہ ہوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اس کو اونچی اڑان کا ذریعہ بنائیے، اس کی ہم سب کوشش کریں۔ تو عزیز بیٹیوں، آپ اگر مسلمانوں کی، اہل اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمیشہ الحمدللہ یہی رویہ اہل اسلام کا رہا ہے۔ اس دین کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ تو ہمیشہ اس کو دبانے کی کوشش نے اس کو اور فروغ دیا ہے، اس کی طرف اور لوگوں کا رجوع بڑا ہے۔ تو کیا کرنا ہے ان حالات میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز عزیز بیٹیوں وہی ہے جو آپ کر رہی ہیں الحمدللہ، وہ رویہ آگے بھی جاری رہنا چاہیے، استقامت کا، پرزیورنس کا، چٹان کی طرح، پہاڑ کی طرح، ماؤنٹین کی طرح ہم اپنے اصولوں پر، اپنے پرنسپلز پر جمے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے پرنسپل سے، اپنے اصولوں سے نہیں ہٹا سکے گی۔ حجاب پہنیے، اس کا اہتمام کیجئے، تو یہ استقامت آپ کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہی کامیاب ہونے کی لازمی شرط ہے کہ جن باتوں پر آپ کو یقین ہے، جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے، تو حالات کی سختی یا ناسازگاری، انفیوریبل کنڈیشنز آپ کے بلیف کو، آپ کے پرنسپلز کو متاثر نہ کرنے پائیں۔ آپ پورے پرزیورنس کے ساتھ اپنے پرنسپلز پر ڈٹی رہیں، قائم رہیں۔ تو دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ نظریات، پرنسپلز، اصولز، ان کو ریزسٹنس کا، مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب آپ پرزیورنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو پھر آپ کے پرنسپلز کی سچائی لوگوں کے سامنے نکھر کر آتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے صحیح پیغام کو عام کرنے کا۔
کہ جب صحیح پیغام پر مشکلات کے باوجود اور رکاوٹوں کے باوجود آپ ڈٹی رہیں گی، پرزیورنس کا مظاہرہ کریں گی، تو عام لوگوں کا یقین اور بڑھے گا کہ آپ کی بات سچ ہے، آپ کے پرنسپل سچ ہیں۔ لوگوں کے سامنے ان پرنسپلز کی معقولیت، آپ کی بات کی سچائی، یہ اور واضح ہو کر اور کلیئر ہو کر نکھر کر لوگوں کے سامنے آئے گی۔ تو ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے کہ مزاحمت کے مقابلے میں نظریے کے، آئیڈیالوجی کے، پرنسپلز کے جو علمبردار ہوتے ہیں، ان کے پرزیورنس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اس کی سچائی کا اظہار ہوتا ہے اور وہ آپ کے پرنسپل سے قوت بننے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے استقامت پر غیر معمولی بشارتیں دی ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جاتے ہیں، پرزیورنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ فرشتے ان پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی خوف دل میں نہ لاؤ، کسی بات کا غم نہ کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو پہلی چیز ان حالات میں ہمارا پرزیورنس ہے، اپنے اصولوں پر جمنے کی صلاحیت ہے۔ دوسری چیز عزیز بیٹیوں، وہ کمیونیکیشن ہے، ڈائیلاگ ہے، لوگوں سے بات کرنا ہے، لوگوں کو آپ کا جو سٹینڈ ہے اس کی ریشنلٹی، اس کی معقولیت سمجھانا ہے، ملک کا جو ضمیر ہے، کانشنس ہے، اس کو اویکن کرنا ہے، بیدار کرنا ہے۔ تو کوئی مسئلہ اور کوئی ہماری جذباتی کیفیت، ہماری ایموشنل کنڈیشن ہم کو اس سب سے اہم کام سے غافل نہ کرنے پائے، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے کہ پبلک اوپینین غلط رخ پر نہ جانے پائے۔ عدالتوں کے فیصلے بدل سکتے ہیں۔ خود آپ نے دیکھا کہ اس حجاب کے مسئلے پہ کیرلا ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، اب یہ کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، پھر کوئی اور ہائی کورٹ دوسرا فیصلہ دے گی۔ سپریم کورٹ کے سلسلے میں بھی ہم کو امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس فیصلے کو بدل دے گا، اس کی غلطیوں کو دور کرے گا۔ تو عدالتوں کے فیصلے بدل سکتے ہیں، حکومتوں کے حکم نامے، سرکولرز، جیوز، یہ سب بھی بدلتے رہتے ہیں، ان میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے۔ لیکن پبلک اوپینین اگر غلط رخ پر بن جائے تو اس کو بدلنا مشکل ہوتا ہے، وہ زیادہ پرماننٹ چیز ہوتی ہے۔ اور اگر اسی رخ پر پبلک اوپینین بنتا رہے، لوگ یہ سمجھتے رہیں کہ مسلمان اس ملک کے لیے خطرہ ہیں اور حجاب اور اسلام کی تعلیمات وہ نامناسب ہے، یہ اگر بات عام ہو جائے تو یہ زیادہ بڑا چیلنج ہے، یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صرف اپنی شکایتیں خود ہی کرتے رہیں اور خود ہی روتے رہیں، خود ہی ایک دوسرے کو سناتے رہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انٹر کمیونٹی کمیونیکیشن ہونا چاہیے۔ دوسروں تک اپنی بات دلیل کے ساتھ معقول طریقے سے سمجھانا چاہیے، اس کے لیے سارے میڈیمز کو استعمال کرنا چاہیے۔ کسی لاگ لپیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اپولوجیٹک رویے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس ملک میں سب سے زیادہ پیسفل لوگ ہیں، جو بات بھی ہم کہنا چاہتے ہیں وہ امن کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں۔ اپنی کوئی بات ہم زور زبردستی سے، فورس کے ذریعے نافذ کرنا نہیں چاہتے، کمیونل ٹینشن ہم نہیں چاہتے، فرقوں کے درمیان فساد تو بہت دور کی بات ہے، مسٹرسٹ بھی ہم نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے تمام لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا ٹرسٹ ان کو حاصل ہو۔ تو اس لیے جو کچھ ہم کہیں وہ پورے اعتماد کے ساتھ کہیں، اپنے موقف کو کانفیڈنس کے ساتھ لیکن دلیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے، دوسری لڑکیوں کے سامنے، اس ملک کے ضمیر کے سامنے پیش کریں۔ عزیز بیٹیوں، مجھے یہ بات بھی آج پورے زور و شور سے، پوری قوت سے کہنی ہے، بڑی اہم بات ہے، پوری قوت سے مجھے یہ بات بھی کہنی ہے کہ ہمیں تعلیم بھی ہرگز نہیں چھوڑنی ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں بھی ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ حجاب بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور تعلیم بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس طرح حجاب فرض ہے، اسی طرح تعلیم کی بھی اسلام میں بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔
اور تعلیم کی اہمیت لڑکوں کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ امت مسلمہ کی تاریخ میں خواتین نے علم کے تمام میدانوں میں ہمیشہ غیر معمولی کارنامے انجام دیے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت مسلم لڑکیاں ہمارے ملک میں بھی تیزی سے تعلیم میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس رفتار کو ہم کم ہونے نہیں دیں گے، یہ رفتار جاری رہے گی اور تیزی سے ہم تعلیم کے میدان میں بھی ترقی کریں گے۔ اعلیٰ تعلیم ہماری دینی ضرورت ہے، اعلیٰ تعلیم ہماری ملی ضرورت ہے، اعلیٰ تعلیم اس ملک کی ضرورت ہے۔ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم انسانیت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حجاب ہمارا شعار ہے، اللہ کا حکم ہے، اس حیا اور عفت کی نشانی ہے جس کی ایک مسلم خاتون علم بردار ہوتی ہے۔ اس لیے ہم تعلیم بھی حاصل کریں گے اور حجاب بھی کریں گے۔ دونوں میں کسی ایک چیز کو چوز کرنے کی صورتحال ہی ہمیں منظور نہیں ہے، یہ کنڈیشن ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ حجاب یا تعلیم میں سے ہم کسی ایک چیز کو چوز کریں۔ یہ کنڈیشن خود انسان کی آزادی، فریڈم کے خلاف ہے، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اس ملک کے ضمیر پر بوجھ ہے، اس ملک کے ضمیر پر بوجھ ہے یہ کنڈیشن کہ لڑکیوں کو چوز کرنے کے لیے کہا جائے کہ حجاب یا تعلیم۔ یہ اس ملک کے ضمیر پر بوجھ ہے اور یہ ملک زیادہ دنوں تک یہ بوجھ قبول نہیں کرے گا۔ حالات بدلیں گے، ملک کا ضمیر جاگے گا۔ اس لیے اگر کہیں کوئی مشکل آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو آپ یہ یقین پیدا کیجئے کہ یہ ٹیمپرری مشکل ہے، عارضی مشکل ہے، یہ زیادہ دنوں تک ایسی مشکل رہنے والی نہیں ہے۔ اس ملک کا ضمیر جاگے گا اور یہ کنڈیشن ختم ہوگی۔ جہاں بھی اگر کسی درجے میں کنڈیشن پائی جاتی ہے، اس عارضی حالت میں کیا کرنا ہے وہ آپ اپنے مقامی ذمہ داروں سے مشورہ کریں۔ ہائی کورٹ نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ حجاب نہیں ہونا چاہیے، اس نے کہا ہے کہ یونیفارم کی پابندی ہونی چاہیے۔ تو آپ مقامی ذمہ داروں سے مشورہ کریں، کالج کی مینجمنٹ سے بات کریں، انہیں کہیں کہ یونیفارم میں سے شامل کیجئے۔ کالج کی مینجمنٹ چاہے تو اس کی اجازت دے سکتی ہے۔ تو عارضی حالات میں جو بھی کرنا ہے وہ مقامی ذمہ داروں سے مشورہ کر کے پیسفل طریقے سے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم راستے نکالیں گے، اور یہ یقین بھی رکھیں گے کہ یہ صورتحال زیادہ دنوں تک انشاءاللہ باقی نہیں رہے گی۔ پورا ملک اس معاملے میں آپ کا ساتھ دے گا، صرف مسلمان نہیں بلکہ پورا ملک، ملک کے سارے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، سارے فرقوں کے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم بات سمجھائیں گے سب کو، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے لنگایت بھائی، دلت بھائی، سب انشاءاللہ اس معاملے میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ بات کسی کا ضمیر قبول نہیں کرے گا، کسی فرقے کا ضمیر یہ بات قبول نہیں کرے گا کہ ملک کی بیٹیوں کے سامنے ان کی پسند کے لباس اور ان کی تعلیم کے درمیان میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنے کے لیے انہیں مجبور کیا جائے یا کسی چیز کو ریجیکٹ کرنے کی کنڈیشن پیدا کی جائے۔ اسے کسی ہندوستانی کا ضمیر برداشت نہیں کرے گا زیادہ دنوں تک۔ تو کیا کرنا ہے یہ میں نے بتا دیا۔ ایک دو باتیں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے۔ عزیز بیٹیوں، ان مسائل کو ہمیں کمیونل ٹینشن کا ذریعہ ہرگز نہیں بنانا ہے۔ اس ملک کے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کمیونل ٹینشن ہو، مختلف فرقوں کے درمیان مسٹرسٹ ہو، ان کے درمیان دوریاں ہوں، فرقے ایسے جذباتی مسائل کو لے کر ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ایک دوسرے سے کنفرنٹ کریں۔ تو ہمیں کنفرنٹیشن کا، کمیونل ٹینشن کا، کسی چیز کا اس کو ایشو نہیں بنانا ہے۔ کمیونل ایگو کا اس کو ایشو نہیں بنانا ہے، فرقہ وارانہ انا کا اسے مسئلہ نہیں بنانا ہے۔ اس لیے کہ کسی کی انا اگر وہ ہوتی ہے، اس کو پرووک کیا جاتا ہے تو معقول باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم کبھی بھی اس کو انا کا، ایموشن کا مسئلہ نہیں بنائیں گے۔ یہ اس طرح بنانے کا کام یہ اس ملت کی سب سے بڑی دشمنی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم پورے ملک سے کٹ جاتے ہیں، اپنے ہی ملک میں نکھٹو بن جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم صدیوں سے مل جل کر رہتے آئے ہیں ان کی نظروں میں قابل نفرت بن جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال ہم ہرگز پیدا ہونے نہیں دیں گے۔ اس کو کسی قسم کے کنفرنٹیشن کا، کمیونل ٹینشن کا ذریعہ بننے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے اصولوں پر جمے رہیں گے اور محبت سے، پیار سے، سنجیدگی سے، ریشنل طریقے سے ملک کے ضمیر کو بیدار کر کے ہم چاہیں گے کہ اس طرح کے مسائل حل ہوں۔
اور یہ حل ہوں گے۔ یہ کام آپ کریں گے انشاءاللہ تو ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے شامل حال رہے گی۔ تو عزیز بیٹیوں، تاریخ کے ایک نازک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے آپ بیٹیوں کو استقامت کا استعارہ بنایا ہے۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر ہماری بیٹیاں، کم عمر بیٹیاں، وہ جرت کی، ہمت کی، حوصلے کی علامت بن کر ابھری ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئین پہلو ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو امت کے عروج کی، ترقی کی سیڑھی بنا دے، ذریعہ بنا دے۔ آپ سب لڑکیوں کے اندر حوصلہ، استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھے، اس میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور حوصلے کے ساتھ ساتھ ہم حکمت کے ساتھ بھی کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں امن و امان کی، پیار اور محبت کی فضا کو عام کرے، اور جو قوتیں ملک کی عوام کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں، ان کے درمیان ٹینشنز اور ان کے درمیان دوریاں پیدا کرنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان قوتوں کو کمزور فرمائے، اور امن و امان اور بھائی چارہ، ہم آہنگی چاہنے والی قوتوں کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔